रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो कल हमने हज के मुतालिक पढ़ा था और आज के रुकू में भी तकरीबन हज के ही मुतालिक है। तो अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के चंद महीने हैं जो मालूम है, बस जो नियत कर ले उनमें हज की तो उसे जायज़ नहीं है कि वो बेहयाई की बात करे और ना फरमानी करे और ना झगड़ा करे इन दिनों में, और जो तुम नेक काम करो अल्लाह ताला उसे जानते हैं। यानी कि यहाँ पर नियत के मुतालिक बात की गई है। यानी कि जो हज की नियत हो जाती है ना, वो हज के महीने में तो नहीं होती है ना, वो तकरीबन हज की नियत के लिए शवाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा, इन शवाल के महीने में ना हज की नियत हो जाती है कि हाँ हमने हज करना है और सारा कुछ सिस्टम है ना। तो ये है, तो अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम हज की नियत कर लो तो तुमने यहाँ पर लिखा 3 काम नहीं करने। बेहयाई की बात नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी और झगड़ा नहीं करना। ये जो है ना राफासा, यानी कि बेहयाई की बात, इसमें है शहवानी गुफ्तगू नहीं करनी, जिस्मानी ताल्लुक़ की बात नहीं करनी, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे जहन में बेहयाई पैदा हो। अगला लफ्ज़ है फुसूका, फ़िस्क, यानी कि हदूद तोड़ना, अल्लाह की हदूद तोड़ना, नाफरमानी करना। फ़िस्क है, फासिक से निकला है ना, तो इसका मतलब ऐसा काम जो जिसका असर दूसरों पे हो, तो इसकी ये नहीं करना। एक शहवानी गुफ्तगू नहीं करनी, राफासा, फ़िस्क नहीं करना, हदूद तोड़ना नहीं है यानी कि, और जिदाल यहाँ लिखा ना वला जिदाला। जो जदल होता है ना, ये ऐसे झगड़े को कहते हैं जो ज़ुबान से होता है, जो हम ज़ुबानी तौर पर झगड़ा करते हैं ना। यानी कि जब हम ihram की हालत में, एक तो हराम पाबंदी है और जब हम नियत कर लें, तो इन यानी कि ये जो 3 बातों का ज़िक्र है ना, वो उनके मुतालिक है कि ihram की हालत में इन 3 कामों से बचना है। यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट तो बहुत दूर की बात है, तो कहा ज़ुबानी झगड़ा भी नहीं करना, शहवत की बात भी नहीं करनी, हदों को भी नहीं तोड़ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि और जो तुम नेक काम करोगे तो अल्लाह ताला उसे जानता है। बेशक हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ताला जानते हैं कि इसमें से नेक काम का पिछली बातों से क्या ताल्लुक़ हो सकता है हमारे लिए अमली, कि जब हम लोग इन तीनों से बचने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश हमारी नेकी में आएगी ना। तो कहते हैं जो भी तुम इसे बचने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो भी है ज़ुबानी झगड़ा तो हो ही जाता है, बल्कि हमें अक्सर सुना होगा कि हज पे जाके तो ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं हो भी जाता है, सॉरी अल्लाह ताला कहते हैं जो नेकी का करेगा उसे जान दे, तो हमारी ज़िंदगी में हो भी जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं जो कोशिश करेगा ना अल्लाह ताला उसे जानता है। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं आगे एक सूरत में, सूरह राद में आएगा कि कोशिश करने वालों की कदर की जाएगी और कोशिश करने वालों को जज़ा दी जाएगी। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं वतज़व्वदू, और सफ़र का सामान तैयार करो, बेशक सबसे बेहतरीन सामान तकवा है, और डरते रहो मुझसे ए अक्लमंदो या उलिल अलबाब। यानी कि हम लोग इंसान हैं, इस दुनिया में मुसाफिर हैं, ठीक है। सामान वही तैयार करते हैं ना जिसने सफ़र करना होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपना सामान तैयार करो, और बेहतरीन सामान तकवा है, परहेज़गारी है। तो हम लोग इंसान हैं, इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, हमें एक दिन यहाँ से चले जाना है, इस पर यकीन तो है ना सबको। तो इस सफ़र का बेहतरीन सामान अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है, तकवा है, कि अगर हम इस दुनिया में तकवे के सामान के सहारे जिएंगे तो यकीनन हमारी मंजिल यानी कि आखिरत बहुत खूबसूरत होगी। अगला तरह कहते हैं वत्तकूनी या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदों डरते रहो मुझसे। ये एक छोटी सी बात है कि ए अक्लमंदों डरते रहो मुझसे, यानी कि अक्ल का, एक अक्लमंद इंसान की तकाजा है कि निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से डरा जाए, उसकी नाराज़गी से डरा जाए। ये अक्लमंद होने की निशानी है, अक्लमंद होने का तकाजा है। ये जो हज मबरूर होता है ना,
نیکیوں بھرا حج ہوتا ہے، اور جو حج مقبول ہوتا ہے نا وہ قبول کیا ہوا حج ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو حج اور عمرے کا اصل مقصد ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ حج اور عمرے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ آگے ہے لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کی نشانیوں کا، مشاعر کا مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ یہاں پر نا یہ بات ہو رہی ہے کہ جب حج کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا نا تو پہلے زمانے میں نا کیا تھا، جب لوگ حج ہوتا تھا نا نبی پاک کے آنے سے پہلے، تو وہاں پر لوگ نا رزق یعنی کہ وہاں پر لوگ دور دور کے شہروں سے لوگ اپنا مال لا کے وہاں پر بیچتے تھے، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، مال خریدتے تھے، تو نا بہت زیادہ نا وہاں پر کاروبار ہوتا تھا نا، حج میں بہت زیادہ کاروبار بھی کا لین دین بھی ہوتا تھا نا۔ تو جب یہ آگی تقویٰ کی بات آگی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا کہ کیا رزق کے بارے میں کہ ہم یہاں پر اب بھی کاروبار کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت نازل فرمائی، ہاں تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے، پھر جب واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ حج کے دوران حلال رزق کے لیے کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے نا کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیے تھے حج کے مقامات، عرفات، مزدلفہ اور مینا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہوگی یا نہیں بھی کہ جو حرم کی حدود میں ہے نا وہ مینا اور مزدلفہ ہے، جو عرفات ہے نا وہ حرم کے حدود سے باہر ہے۔ تو ہم نے طریقہ بھی میں نے تھوڑا بہت بتا دیا تھا کہ پہلے عرفات میں پہلے مینا میں پہنچنا ہوتا ہے، پھر عرفات میں جانا ہوتا ہے، پھر واپس مزدلفہ میں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ مشعر الحرامی، اس کو مزدلفہ کو کہتے ہیں، مزدلفہ میں آؤ تو وہاں پر ذکر کرو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کو ذکر کرو اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہاں پر سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ اس طرح سے ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ذکر کرنا، اور اللہ نے جو ہدایت دی اس کے شکر میں ذکر کرنا، یعنی کہ ایک تو جیسے اللہ نے بتایا ویسے ذکر کرنا۔ یہ ذکر کرنے سے مراد دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے، ذکر کرنے سے مراد شکر کرنا بھی ہو سکتا ہے، ذکر کرنے سے مراد عبادت بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے ذکر کرنا اس کی جو نیکیاں دی ہیں، ہدایت دی ہے، اس کے شکر میں ذکر کرنا، یعنی کہ دعا مانگنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ لوگ نہیں کرو گے تو تم لوگ گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا اگرچہ اس نے تمہیں سکھایا اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ یہاں پر ہم لوگ اب عملی نکتہ کیا لے سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ غور کریں تو ہم لوگ بھی پہلے گمراہوں میں سے تھے نا، ہم لوگوں نے بھی اپنی اپنی جگہ اپنے پاس میں گناہ کیے ہوں گے، نیکیوں سے چھوڑ کے ہم نے گناہ کمائے ہوں گے، تو ہم لوگ گمراہ میں سے تھے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، محبت دی، یعنی کہ قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی روشنی سے منور کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی کے بعد ہدایت دی، تو کیا پھر بھی ہم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہاں پر ہمارے لیے غور کرنے کا نقطہ ہے کہ ہم لوگ گمراہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی روشنی دی، تو ہمیں اس واپس گمراہی میں نہیں جانا، ہمیں اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے جس طرح سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آگے ہے ثم افیضوا من حیث، پھر تم بھی جب بھی واپس آؤ جہاں سے واپس آتے ہیں لوگ، تو معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ حج میں معافی مانگنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں نا، عرفات میں جاتے ہیں، وہاں پورا دن معافی مانگنے کا دن ہوتا ہے، اس وقت نمازوں کو بھی اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں پر حج کے ایک اور ذکر معلوم ہو رہا ہے کہ حج میں مغفرت طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے غلطیوں پر معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ ہاں اللہ جی غلطیاں ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔
تو ہمیں اب تک کی آیات سے 3 چیزیں معلوم ہوئیں حج کے لیے۔ ایک، حج کا اصل مقصد تقوی ہے۔ دوسرا، حج میں ذکر کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے سکھایا ہے۔ اور تیسری، مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہمیں اب تک عملی نقائص حج سے معلوم ہوئے ہیں۔ آگے ہے، پھر جب تم پورے کر چکو تو اپنے حج کے ارکان تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب۔ اچھا، یہاں تک اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ نا ایام تشریق کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایام تشریق 11، 12، 13۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان 3 دنوں میں جب حج پورے ہو چکے تو ان 3 دنوں میں ذکر کرو، دعا کرو، معافی مانگو۔ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، اگر ہم لوگ جو حج کرنے نہیں جاتے، یہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ 9، 10 ذی الحجہ ہے، ہم لوگ دعاؤں کا دن ہے، ہم لوگ بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو، عید کے تکبیرات بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، تو عید کے بعد بھی تکبیرات پڑھنے کا ہے 3 دن، یعنی کہ 10 کو عید ہوتی ہے نا، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ 13 ذی الحج تک تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے اور معافی مانگنے کا حکم ہے۔ اور آگے جو ہے نا کہ اس طرح سے ذکر کو جس طرح تمہارے باپ دادا کا کرتے ہو۔ یہاں پر عرب کی جہالت کا ذکر ہے۔ وہ لوگ نا اپنے جب حج کر چکتے تھے نا 10 کو، یعنی کہ حج کر کے قربانی کر کے احرام کھول دیتے تھے عید کے وقت، عید کے دن، تو وہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ نا بیٹھ جاتے تھے، جس طرح گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوتا، سارے بیٹھ جاتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرتے تھے۔ کیا باتیں کرتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کا نسب یہ تھا، ان کا نسب یہ تھا، حسب نسب میں فرق کرتے تھے، ان کی سخاوتوں کی بات کرتے تھے، وہ اتنا خرچ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے نا اسپیشل نا شعرا یعنی کہ شاعر بلوائے ہوتے تھے، ان سے شعروں کے ذریعے تعریف کرواتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کا ذکر کرو ان دنوں، جس طرح سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ انسانی جو نفسیات میں نا وہ بڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انسانی نفسیات میں ہے کہ جو ہے نا بڑائی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت ہو اسی کا ذکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے کوششیں کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ جب حج سے فارغ ہو چکو تو اس طرح سے ذکر کرو کہ اللہ کا حسب نسب کے متعلق۔ اللہ کا حسب نسب کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہے میرے اللہ، آپ کے اللہ کا حسب نسب، یعنی کہ وہ یکتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی سخاوت کی بات کرو کہ اگر بہت سے گناہ کر لیں تو بھی اللہ اتنا سخی ہے، بے نیاز ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اشعار کے ذریعے اللہ کی تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم کریں کہ تم جس طرح سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تو اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ آگے ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں عذاب، آگ کے عذاب سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، دو گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں، 2 طرح کے لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی نظر جو صرف دنیا بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کو دنیا میں دے دیتا ہوں، لیکن ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا گروہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی کہ جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں دی جاتی ہے، یعنی کہ جن کی نظر صرف دنیا بھی ہوتی ہے اللہ ان کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن کی نظر آخرت پر بھی ہوتی ہے تو اللہ ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اچھا، یہاں پر بات ہوئی ہے دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر وہ نعمت جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں پکڑ ہو نہ ہی وبال ہو، وہ دنیا کا حسنہ ہوگی، اور اللہ کی نعمتیں بھی دنیا کے حسنہ ہوں گی۔ اور آخرت کا حسنہ کیا ہوگا؟
اچھی موت، قبر میں آسان حساب، پولیس رات میں اللہ کی مدد کا ہونا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ہونا، عرش کا سایہ نصیب ہونا، اور انتہا آخرت کے حسنہ کی انتہا جنت ہے۔ تو یہ ہے دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ جو آیت نمبر 201 اور 200 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک بات کلیئر کر لیں کہ دنیا سنورے گی تو ہی آخرت سنورے گی، اور آخرت سنورنے کے لیے دنیا کو دین سے سنوارنا ہوگا، تو ہی ہماری آخرت خوبصورت ہو سکے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا اس وجہ سے کہ ان کی کمائی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ جو دنیا میں دعا کرنے کے بعد جس نے بھی عمل کیا ہوگا اس کے لیے آسان حساب ہوگا، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ رکھیں گے۔ یہاں پر دو چیزیں کہیں کہ دعا اور عمل، یعنی کہ صرف دعا ہی نہیں کرنی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نہیں، ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل اور دعا دونوں ضروری ہیں، دونوں فرض عمل ہے اور فرض اول بھی ہیں۔ دعا سے آدمی آدھی فکر سے دور ہو جاتا ہے، اور دعا ایک بہترین معالج بھی ہے، لیکن عمل ساتھ ساتھ، یہ تو کوئی نہیں ہم کچھ نہ کریں، بیٹھے اور دعا کرتے رہیں، موجزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ موجزے یقین والوں کے لیے ساتھ ساتھ عمل والوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، تو دعا اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں۔ آگے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو ان دنوں میں جو چند گنتی کے دن ہیں۔ جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ ڈرتا رہا ہو۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو بے شک تمہیں اس کی طرف ہی اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایام معدودات، یعنی کہ ایام تشریق کی، پھر سے 11، 12، 13، یعنی کہ اگر تو انسان 10 ذی الحج کو عمرہ کر کے قربانی کر کے اور سارے وہ احرام کھول کے واپس چلے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر جو 2 دن رکتا ہے اور مزید عبادتیں کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمن اتقوا، شرط یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے رکے، اپنی واہ بڑھانے کے لیے نہ رکے۔ یعنی کیونکہ نیکی کا حج کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، دعا ہے۔ اگر تو وہ ان سب کے لیے رکتا ہے تو پھر تو وہ بہترین کرتا ہے، اگر اس میں یہ سب نہیں ہے تو پھر اس کے رکنے نہ رکنے سے اس طرح سے اس کی روح تو حاصل ہو نہیں پاتی، تو پھر کیا حاصل کر کے جائے گا وہ؟ تو جو تقوی کے ذرائع ہوتے ہیں وہ ہے ذکر، استغفار اور دعا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے اور دعا مانگتے رہیں گے تو ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی کا مطلب جو ہے مختلف جگہ مختلف مطلب ہے کہ اللہ کی حاضری کا ہر دم خیال رکھنا۔ تقوی کے ذرائع 3 ہیں، ذکر، استغفار اور دعا۔ اور حج کے جو مقاصد ہیں وہ یہاں پر ہمیں سمجھ آئے ہیں، تقوی ہے، اجتماعیت ہے، اللہ کی بندگی کی پریکٹس ہے، برابری ہے، خواہشات کی قربانی ہے۔ جو اسلام کی عظمت کے لیے عمل سے ڈوبنا ضروری ہے، یعنی کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے عمل شرط اول ہے۔ ہم لوگ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے تو ہی ہم لوگ سرخرو ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں، وہ 2 دن رکا رہے یا چلا جائے، بس کوشش یہ کرے کہ تقوی حاصل کرے۔ انکم الیہ تحشرون، بے شک تمہیں اس کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ تو پھر ایک دن آئے گا جب ہماری محبتیں، ہمارے خواب، ہمارا سفر، ہمارا اپنا آپ سب کچھ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، تب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کیا کمائی کی ہے اس دنیا میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ پسند آتی ہے تجھے ان کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ یہاں پر منافق کی بات ہو رہی ہے، منافق کی ایک قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہاں پر منافق علامت بیان کی جا رہی ہے
کہ اس کی زندگی میں، اس کی گفتگو میں، اس کی باتوں میں صرف دنیا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے اپنے نقطہ آ سکتا ہے کہ اگر ہماری باتوں میں، جب ہم فرینڈس کے ساتھ ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، فیملی میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہماری باتیں صرف اور صرف دنیا کی ہیں تو ہم غلط سمت میں ہیں۔ ہماری باتوں میں، ہمارے دعووں میں اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی ہونا چاہیے، آخرت جنت کا ذکر بھی ہونا چاہیے جب ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر پلان کریں۔ صرف اگر ہم دنیا 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 کریں گے تو یہ منافقین کی نشانی ہے، اور ہمیں ایسا نہیں بننا۔ اور آگے یہ ایک چیز ہے کہ وہ بہت نا باتوں کو اس طرح سے بات کرتا ہے کہ اگلے کو پسند آتی ہے۔ ہم بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوں گے، وہ ہم لوگ خود بھی ہو سکتے ہیں، جو بات کو بڑا بنا کے بولتے ہیں تاکہ نا اگلے کو سمجھ آئے، پسند آئے، اگلا اس کی تعریف کرے۔ تو ایسا نہیں، جتنی بات سادہ ہوگی اتنی زیادہ دل پہ اثر رکھے گی، جتنی بات میں حکمت ہوگی اتنی ہی زیادہ اثر کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا وہ اور باتیں بھی کرتے ہیں اور بار بار اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہاں پر عملی نقطہ ہے کہ ہمیں ہر وقت دنیا کا ذکر کرتے نہیں رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں جو بھی ہے اس وقت اللہ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی کہ منافق سخت قسم کا جھگڑالو بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بات پہ بلا وجہ جھگڑا کرنے والے ہیں تو ہمیں اپنی سعادت کو ختم کرنا ہے، ہمیں ہر وقت جھگڑا کرنے والا نہیں بننا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج غور کرنا ہے کہیں ہم جھگڑا کرنے والے تو نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا موڈ تو نہیں بنتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اگلے کو کھانے کو تو نہیں دوڑتے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو ہمیں اپنی سعادت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے محبت نہیں ہے جو بات پہ جھگڑتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کرے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ یہاں پر منافق کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، یعنی کہ جب اس کو کوئی جگہ ملتی ہے، کوئی سیٹ ملتی ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، تو وہ جھگڑے پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتا ہے، وہ فساد برپا کرتا ہے۔ یہاں جو دو مین باتوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ایک وہ کھیتوں کو تباہ کرتا ہے اور ایک وہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایسی ایسی سازشیں لاتا ہے، ایسی ایسی باتیں سامنے لا کر رکھتا ہے جس سے نسل تباہ ہوتی ہیں، کھیت یعنی کہ رزق تباہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں، پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودی، نصارہ، کافروں کے لیے کام کرتے ہیں، جو یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل انڈائریکٹ طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو ایسے برباد کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ایسی ایسی ایڈز آتی ہیں، ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لاشعوری طور پہ پاکستان میں مسلمانوں کے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، یہودیوں کی پلاننگز ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پب جی گیم ہے، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، جو پب جی گیم ہوتی ہے اس نے کتنا برباد کیا ہے، یا ایک نوجوان کتنی زیادہ اس کے اندر ملوث ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر کتنا زیادہ اگریشن پیدا ہو رہا ہے، وہ پب جی گیم کھیل کے ان کے اندر لڑنا، جھگڑالو، ہر وقت کا اگریسو رہنا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ نوجوان نسل کا تباہ ہو رہی ہے، اور وہ ہر وقت انہی میں رہتے ہیں اور ذمہ داریوں کو کوئی احساس نہیں ہے، یہ بھی نوجوان نسل کا تباہ ہو رہی ہے۔ اور جو عورت ہے کتنی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے، مرد بھی اللہ کی بہت خوبصورت تخلیق ہے، صنف نازک ہے، اور کس طرح سے ڈراموں کے ذریعے ٹریپ کیا جا رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ بندہ پوچھے کہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں نا، عورت کو اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں، مردوں سے زیادہ اللہ نے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے، ایون کہ پوری سورہ نساء ہی عورت کے حقوق پہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بات کی گئی ہے۔ تو ہم لوگوں نا بس یہ مغربی میڈیا اور اس سب نے نا نوجوان نسل کے ذہن کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور
کھیتوں کو اگر ہم دیکھیں آج کل آرٹیفیشل فوڈس اتنے آ گئے ہیں کہ جو اصل کھانا تھا، جو مطلب جسے کہتے ہیں نا دیسی کھانا، بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ میں اب کیا، ویسے میں خود بھی کھاتی ہوں، لیکن اس نے ہمارے اندر کے سسٹم کو اتنا زیادہ برباد کر رہے ہیں نا، بالکل آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ، کہ ہم لوگ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم لوگ ان کی سازشوں میں غور کرنے لگے نا یہودیوں کی، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کس طرح سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، کس طرح سے کہ یہ مسلمانوں کو کھیتوں کو، ان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے پلاننگز کی جاتی ہیں۔ باقاعدہ بڑے بڑے عہدوں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ایون کہ میں ایک ریسرچ سن رہی تھی کہ ایک ملک میں اپنے جو لوگوں کو، یعنی کہ وہ یہودی ہوتے ہیں، ان کو مسلمانوں کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو مسلمان کے علماء بنا کے مسلمانوں میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر نوجوان نسل کو اپنی مرضی کا دین سکھاتے ہیں۔ نام وہ لیتے ہیں مسلمانوں کا اور دین اپنی مرضی کا سکھاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، نوجوان نسلوں کو۔ آپ لوگ اگر غور کریں نا، تو آج کل کی نوجوان نسل اتنی زیادہ سیکولر ہو رہی ہے نا، مطلب کہ اس کو لا دین کیا جا رہا ہے۔ سیکولر سے مراد ان کو لا دین کیا جا رہا ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ اگر یہ ہمارے لیے، اگر ہم لوگ اب علم کی شمع روشن نہ کی، ہم لوگوں نے چراغ نہ جلایا، تو یقین مانیں ہماری نسلوں میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر علم آ گیا تو ہم اپنے آپ کو سکھائیں، اپنی نسلوں کی حفاظت پڑھیں۔ کل کو جب اللہ تعالیٰ ہماری شادی کریں گے تو ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت، اپنی نسلوں کو ذمہ لیں کہ ہاں ہمیں ان کو پہلے دین سے جوڑنا ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر کسی لا دین سے نہ جڑ جائیں۔ تو اپنی نسلوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ ایک مسلمان عورت پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کی دینی حوالے سے حفاظت کرے۔ تو یہاں پر یہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، تو اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ جب یہودیوں کو کہا جاتا تھا، یا آج بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کے اندر نا لوگوں کے اندر عجیب سا غرور آ جاتا ہے، اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر ایگو ہے، غرور ہے، اگر ہمیں پتہ چل جاتی ہے نا کہ ہاں یہ حق بات ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں حق کو ماننے میں ایگو کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو تکبر اور انا کی دیواریں ہیں نا، یہ جہنم کی پگلاہٹ ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اہل محبت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی کہ جب کسی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنا آپ ہی اللہ کے لیے بیچ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اپنے بندوں پر رؤوف ہوں، بالعباد ہوں، اپنے بندوں کے لیے، یعنی کہ رؤوف، بصیر ہوں، علیم ہوں، حکیم ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رؤوف ہونے سے کیا شعور ہمارے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں، اپنی شفقت کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور آخرت کے معاملات کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک سچا مومن ہوتا ہے نا وہ اپنا آپ، اپنی خواہشات، دنیا، سب کچھ اللہ کی جنت اور محبت کے لیے بیچ دیتا ہے۔ یہ آیت نا حضرت صہیب رومی کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ ہجرت کر وہ نا بہت امیر تھے نا، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو ہجرت کرنی تھی مدینے، تو جو کفار مکہ تھے نا انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے، اپنا سارا مال یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ تو حضرت صہیب رومی نے، وہ بہت امیر تھے، انہوں نے اپنا سارا مال مکہ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، بالکل تنہا ہو کے۔ تو پھر ان کے لیے خوشخبری
آیت کی نازل ہوئی تھی، صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا تم نے بہترین سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر کے بتا دیا تھا نا. تو وہ یہ اخلاص کے لیے اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنی محبت کا محور اللہ کو بنا لیں. کیونکہ سوچ اچھی ہوگی تو ایک دن عمل بھی خوبصورتی میں ڈھل جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کی ذات کی رضامندی مطلوب ہو تو اخلاق اور سوچ بہترین ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کوئی تو ایسی خواہش ہوگی نا، کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے آپ کو اللہ کے حکم ماننے سے روک رہی ہے، تو اس خواہش کو قربان کر دیں. کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا حرام تعلق جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے، جس سے ہم لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رزق کو قربان کر دیں. یقین جانیں اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. اگر ہم اس کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے بہترین بڑھ کے نوازتا ہے، اور بے شک وہ بہترین بڑھ کے نوازتا ہے. وہ قدردان ہے. اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے کہ وہ قربانی مانگتی ضرور ہے، لیکن اللہ قربان ہونے نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. کیونکہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور تاکید کر رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اسلام کے لیے مخلص ہو جائیں، گہرائی میں جا کر اسلام کو مانیں، اللہ کے مکمل طور پر ہو جائیں، ذہنی، جسمانی، قلبی طور پر اسلام پر راضی ہو جائیں، اطاعت کے مطابق فیصلہ کرنے لگ جائیں، تقدیر میں جو ہو گیا ہمارے لیے اس پر راضی ہو جائیں. اگر ہم لوگ ادھورے داخل ہوں گے تو شیطان قدم قدم پر ہمیں بھٹکا سکتا ہے. ادھورا داخل ہونا شیطانی رویہ ہے، اور جو ادھوری اطاعت ہوتی ہے نا وہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں پورے کے پورے داخل کیسے ہوں گے ہم؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور بڑی ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. ہم سیرت کو پڑھیں گے تو ہم سنتوں کو جانیں گے، سنتوں کو جانیں گے تو اس پر عمل کریں گے، عمل کریں گے تو ہم نبی پاک کی محبت نصیب ہوگی، نبی پاک کی محبت نصیب ہوتی اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو ہم اہل محبت بن جائیں گے، اہل قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ نا کناروں پر ہمیشہ تکلیف ملتی ہے، اس لیے جب درمیان میں داخل ہوں گے تو ہی اصل خوبصورتی پائیں گے. آگے اللہ کہتے ہیں اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یعنی کہ اگر علم کی روشنی پانے کے بعد بھی ہم لوگ جہالت کے اندھیروں میں پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ ہم خود بے وقوف ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے مگر ہم لوگ اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں مگر ہم لوگ نہ سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں. تو ہمارے پاس قرآن آ گیا، روشن دلیلیں آ گئی، تو ہمیں واپس نہیں پلٹنا، ہمیں اللہ رب العزت کی جانب ہی رہنا ہے، ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. یہ کناروں پہ نہیں کھیلنا. کیونکہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو. ہمیں کناروں پہ نہیں رہنا، ہمیں اسلام کی گہرائی میں ڈوبنا ہے. کیونکہ ہم لوگ جتنا زیادہ ڈوبیں گے نا اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت میں ابھریں گے انشاءاللہ. واللہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب بادلوں کی صورت میں اور فرشتے تو ان کا فیصلہ کر دے. آخرکار اللہ ہی کی طرف سب معاملات لٹائے جائیں گے. یعنی کہ ہماری آزمائش ہی غیب پر ایمان لانا ہے، ورنہ دیکھ کر تو سبھی مان لیتے ہیں. اگر سب کچھ واضح ہو جائے، اگر سب کچھ سامنے آ جائے تو پھر امتحان کیسا؟ یقین کریں اگر اللہ تعالیٰ مکمل پردہ ہٹا دیتے ہیں غیب سے، فرشتوں سے، بادل سے، تو مانے بغیر تو کچھ چارہ تھا ہی نہیں نا. امتحان ہی یہی ہے کہ جگہ جگہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کو پا لینا. یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمارے لیے سبق ہے، یہی ہمارے لیے کوشش ہے کہ ہم لوگ اللہ کی اس دنیا میں بات ہے نا، یہاں پر اللہ کی معرفت چھوٹی چھوٹی بہت سی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں. سب سے بڑی نشانی ہم لوگ اپنا آپ ہیں.
ہم لوگ کیسے پیدا ہوئے، شروعات کہاں سے ہوئی، اختتام کہاں ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کو جتنے مرضی پردے میں چھپا لیں، ہمارا ہونا اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم تب یقین کریں گے جب ہمارے پاس فرشتے آ جائیں اور بادل کی صورت میں سایہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اور آخرکار ہر سارے کام ہی ان کی طرف لٹائے جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے سامنے سارے پردے ہٹ جائیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہ رہے، اس سے پہلے ہی ہم اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیتے تو ہم لوگ مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے. سب کچھ واضح ہو جائے تو پھر امتحان کیسا ہوگا بھلا؟ پھر کس چیز کا امتحان؟ پھر اہل محبت اور اہل نفرت کیسے علیحدہ علیحدہ ہو سکیں گے؟ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا شعور پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کے لیے غور و فکر کرنا ہے کائنات پہ، اور ان کے لیے قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی. جیسے اللہ تعالیٰ کا جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا آپ، کیونکہ قربانی دینے سے ہی قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت و قرب و معرفت نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.